वेलकम बैक नाजरीन छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। एक इंतहाई शानदार प्रोग्राम चल रहा है गोश्त खोरी के वाले से। कौन सा गोश्त खाना है, कौन सा गोश्त नहीं खाना, किस मरीज़ को कौन सा फ्रूटफुल है, किस को कौन सा फ्रूटफुल नहीं है। हकीम साहब से आज हम उनको जो ज़िंदगी भर का तजर्बा, उनकी ज़िंदगी भर का निचोड़ है वो हम ले रहे हैं उससे। तो लास्ट में हमारी बात हो रही थी ऊँट के गोश्त के वाले से, हमारी बात थोड़ी सी नामुकम्मल रह गई। ऊँट के गोश्त के वाले से, बसों के वाले से बात कर रहे थे, बवासीर के वाले से बात कर रहे थे, लिवर के वाले से बात कर रहे थे, जिगर के वाले से बात कर रहे थे। वो बहुत सारी चीज़, अभी वो हमारा सवाल और जवाब तशना रह गया था। मैं हकीम साहब फिर उसी टॉपिक पे वापस आऊंगा। ऊंट का गोश्त, फायदे, नुकसान, जिगर, मस्से, बवासीर, प्लीज फिर बताइएगा। अच्छा, ऊंट का गोश्त जहाँ जिगर को फ़ायदा देता है ना जी, तो ये जो हमारे मसाने में गर्मी होती है, कुछ लोगों को ना अक्सर आपने देखा कि इस मौसम में गर्मी में ख़ासकर पेशाब जल के आना शुरू हो जाता है, जिनको कहते हैं ना लग के आना, उसके लिए भी ऊँट का गोश्त बहुत मुफीद है। जलन वाला पेशाब, हाँ, उसके लिए बड़ा बेहतरीन है। मसाने के जो मसाइल हैं उनके लिए भी ये मसाने का जो ट्रैक है, हमारे गुर्दे और मसाने का जो सारा ट्रैक है, उसके लिए ये ठीक है। लेकिन ये देर हजम है, इसका इस्तेमाल थोड़ी मकदार में किया जाए और वक्फे से किया जाए, और ये फासद मादे भी ज़्यादा पैदा करता है। लिहाजा इसके साथ जो इसके मुसले चीज़ें जो होती है ना, कुछ सब्ज़ी मिक्स करके या इस तरह की चीज़ें, ताकि इसके मुफीद जो असरात हैं वही मरतब हों जिस्म पर, वो जो नुकसानदेह चीज़ें उनसे हम बच सकें। नहीं, आप बवासीर के वाले से बात कर रहे थे। जी, बवासीर के वाले से कि जो बवासीरी मस्से होते हैं, बवासीर दो तीन तरह की होती है ना, खूनी होती है, एक मस्सों वाली होती है, एक बादी होती है। तो ये जो मस्सों वाली बवासीर है, उसमें चूँकि इससे मैदा भी ठीक होता है, ये जिगर के मसाइल को भी ठीक करता है। हेपाटाइटिस, आपको पता है कितना ख़तरनाक मसला है। हेपाटाइटिस में ऊँट का गोश्त और दूध जो बतौर दवा इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़े मुफीद हैं। लिहाजा अगर किसी को मस्सों वाली बवासीर है, उस पर जो ऊँट की चर्बी है, इसको पगला के जिस तरह मरहम नहीं लगाते, उसका अगर लेप किया जाए तो वो 2-4 बार लगाने से मस्से वहीं पे झड़ जाते हैं। बात आप कर रहे थे ऊँट के, एक तो आप कर रहे हैं हेपेटाइटिस, जिगर की जितनी भी अमराज है उसमें चकनाई मना की जाती है, लिवर के बहुत सारे एंजाइम ख़राब होते हैं। तो जो जिगर के पेशेंट है, हेपेटाइटिस सी है, बी है, सी है, तो उसमें भी ये सब मतलब बकरी का गोश्त है, भैंस का गोश्त है और गाय का गोश्त है, फिर आगे से दुम्बे का गोश्त आ गया या फिर ऊँट का गोश्त आ गया। इन सारे मरीज़ों को भी गोश्त, कौन सा गोश्त फ्रूटफुल है, कौन सा खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए? देखिए, लिवर के जो मरीज़ हैं ना जी, अगर ऑलरेडी वो फैटी लिवर का शिकार हैं तो उनको जो इस तरह के जितने भी गोश्त है वो नुकसान देंगे। ये बड़ी अहम बात हमारे देखने वाले, यानी कि इसमें कुर्बानी पे आपने जो लिवर के हमारे बहन भाई जिनको लिवर का प्रॉब्लम है, सोराइसिस है, लिवर का खुदा न करे कैंसर है, फैटी लिवर हो गया, लिवर के वाले से जिनके वो प्रॉब्लम चल रही है, वो गोश्त से दूर रहे तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा गोश्त उनके लिए खतरनाक। लेकिन अगर कोई लाजमी कहता है जी मैंने खाना है, एक पाव दही लें, उसमें एक दरमियाने साइज का खीरा। देखने वाले देख ले कि वो पेशेंट जो जिगर के हवाले से गोश्त जिनको मना है, वो कैसे गोश्त खा सकते हैं। हकीम साहब बहुत बड़ा फार्मूला दे, या जिनको बवासीर भी है, क्योंकि बवासीर वालों के लिए भी ये, जिनको बवासीर है, हाँ जी, हार्ट वालों के लिए भी गोश्त मना है ना, जिनको जो दिल के मरीज हार्ट है, कोलेस्ट्रॉल का है। तो अब करना क्या है, एक पाव दही लें या आध पाव ले लें, जितना आप खा सकते हैं, उसमें एक दरमियाने दर्जे का खीरा काटें, एक प्याज काटें, एक टमाटर, खीरा टमाटर प्याज उसमें खीरा भी डालना उसमें काटें आप। अगर खीरा सैलेड में नहीं डालते, अगर खीरा नहीं आप काट सकते तो आजकल तर आई हुई है, तर चिपड़ जैसे पुराने गांव में नहीं, चिपड़ नहीं, तर लंबी लंबी होती है। चिपड़ तो मिलेगा ही नहीं खैर। हाँ जी, वो जो तर है वो काट लें। ककड़ी से कहते हैं, ककड़ी शायद कहते हैं, फुट होती, वो ककड़ी फुट होती है। अच्छा ठीक है, वो फुट होती है। अच्छा, जो लंबी सी जी, ये लंबी होती है। अच्छा, इसमें आप वो एक खीरा काट लें दरमियाने साइज का, एक प्याज, एक टमाटर, एक सब्ज़ मिर्च, और उसमें आधा चम्मच या आधा ग्राम ज़ीरा नहीं होता सफ़ेद, उसको मल के ना ग्राइंड नहीं करना, उसको आप उसमें मिक्स कर लें। और अगर उसको नमकीन करना तो एक आधी चुटकी काले नमक की डाल लें, उसको मिक्स करके आप गोश्त भी खाएं, 2-4 बोटियाँ, उसके साथ ये रायता इस्तेमाल करें। ये रायता बनाना है, ये हाँ, इसको रायता बना के इसको आप चम्मच के साथ इस्तेमाल करें, तो ये जो है जो गोश्त की सकालत है उसको भी ये ख़त्म करेगा, चूँकि ये एक नेचुरल फाइबर का बेहतरीन सोर्स है। ज़ीरा जो होता है, जब इसको दही में मिला के इस्तेमाल करते हैं तो ये थायामीन बन जाता है। थायामीन वो एलिमेंट है जो अंतड़ियों को रेगुलेट करता है, अंतड़ियों के
زیرے کو جب آپ دہی میں ملا کے کھاتے ہیں تو قدرتی طور پہ آنتوں کی حرکت رک جاتی ہے، سست ہوتی ہے، سست ہو جاتی ہے. جن لوگوں کو قبض زیادہ رہتی ہے فائبر کی کمی کی وجہ سے، یہ اس کو کمی کو پورا کر کے آنتوں کی حرکت ٹھیک ہونے کا مطلب آپ کا ڈائجیشن ٹھیک ہو گیا، ڈائجیشن ٹھیک ہو گیا. تو اس سے یہ ہوگا کہ آنتوں کی سستی دور ہوگی، اس کی کارکردگی میں بہتری آ جائے گی. تو جب آپ اس طرح کے ساتھ لیں گے تو اس سے فائبر جب زیادہ جائے گا نا تو الحمدللہ نہیں یہ جو آپ زیرہ بتا رہے دہی بتا رہے ہیں، یہ نارمل بھی استعمال کر سکتے ہیں لوگ، کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. یہ کہ دہی بلکہ آپ صحت مند ناشتہ جو ہے نا اس میں ناشتے میں اس کو شامل کریں. آپ ایک تو بازار سے آتا ہے اس میں تو نہ ہونے کے برابر زیرہ ہوتا ہے نا، آپ دہی میں ایک اچھی مقدار میں زیرہ شامل کریں. سر ایک پاؤ دہی میں 1 گرام زیرے کا استعمال کریں. 1 چمچ بنے کہ 2 چمچ بنیں گے؟ وہ جو چھوٹا آدھا چمچ بنے گا، آدھا چمچ، چھوٹا آدھا ٹھیک ہے چمچ، ٹھیک ہے. جو کہ ایک چھوٹی چمچ ہوتی ہے نا اس میں 2 سے 3 گرام جو اس طرح خشک چیزیں ہیں. اگر وہ معجون ہو تو 5 گرام تک آتی ہے، اگر خشک ہو تو وہ 2.5-3 گرام آتا ہے. تو وہ آدھی چمچ جو ہے وہ کافی ہے، اس کا استعمال کریں. ساتھ یہ چیزیں ملا لیں. تو آپ ویسے چمچ کے ساتھ کھائیں یا صبح ناشتے میں آپ روٹی استعمال کرتے ہیں روٹی کے ساتھ استعمال کریں. یہ بہترین اور بھرپور فائبر ہے. آپ کو سٹمک کے آپ کے معدے کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں. عید کے دنوں میں گوشت خوری تو جاری و ساری ہے، تو کون سے ایسے فروٹ ہیں جو گوشت خوری کے اس پروسیس کو، ہاضمے کو، ڈائجیشن کو آسان کرتے ہیں؟ مثلا اس میں پپیتا ہے یا امرود ہے یا جو بھی کیلا شیلا جو بھی چیزیں، آپ بتائیں گے کہ فروٹ کون سے کھانے چاہیے ساتھ؟ سر اس وقت آڑو کمال چیز ہے، چاہے وہ کھٹا ہے کھٹا نہ ہو. دیکھیں اس کی کھٹاس بھی اس کی غذائیت کا حصہ ہے. آڑو کا بنیادی فائدہ کیا ہے؟ آڑو ایک تو اس میں جو منرلز ہیں جو ہمارے جسم کی ضرورت ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں. اس میں ریشہ بہت ہوتا ہے، اس میں آئرن بہت ہوتا ہے. آڑو کا میں عام قارئین کو ناظرین کو بتا دوں کہ سب سے جو اہم فائدہ ہے یہ انتڑیوں کے کیڑوں کو نکالتا ہے. لو انتڑیوں کی صحت کا اگر انتڑیاں صاف ہیں تو اور ہمارے معاشرے میں مور دین 80% لوگوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا. بچوں کو بھی بڑوں کو بھی، پھر بڑوں کو بھی ہوتے ہیں. ہاں. اگر آپ آڑو کا مناسب استعمال کریں گے. اللہ کی تخلیق پہ بندہ حیران ہوتا ہے حکیم صاحب، اللہ نے کیسی کیسی شفا کہاں رکھی ہے کہ یہ فروٹ ایسا بنا دیا اگر وہ آپ کھا لیں تو انتڑیوں کا وہ سر آپ کی انتڑیوں کے لیے آڑو ایک کمال چیز ہے. یعنی انتڑیاں دوست ہے یہ. اب پپیتے کی بات جب کرتے ہیں نا تو لوگ اکثر بڑا عجیب سا منہ بناتے ہیں کہ اس کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہوتا. پپیتے کا تھوڑا ہاتھ ڈالے گا. آج کل بہت سارے لوگ پپیتے کے پتوں سے وہ پیتے ہیں اور پپیتا کھاتے ہیں. سر پپیتا جو ہے وہ ہمارے جسم کا جو سسٹم ہے نا جسے ہم پلیٹلیٹس یا امیون سسٹم ہے یہ اس کو مینیج کرتا ہے. ہمارے جسم میں امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے، ہمیں بیماریوں سے محفوظ کرتا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں اس کے پھل جو ہے اس کا ذائقہ تھوڑا سا عجیب سا ہوتا ہے. کچھ لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے. اب تو میٹھا آ گیا. ہاں اب وہ میٹھا اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ پپیتے کو اخبار کا جو گڈی کا نا اخبار والا اس میں 2 دن لپیٹ کے اگر رکھ دیں تو اس کی رنگت بھی چینج ہو جاتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی چینج ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے دکاندار جو جہاں پپیتا دیکھتے ہیں اس کو پیپر میں لپیٹا ہوتا ہے، لپیٹ کے رکھا ہوتا ہے. کسی صحیح بندے نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے، اس میں اس کی غذائیت اور اس کی مٹھاس بہتر ہو جاتی ہے. جی جی اس سے اس کا فائدے کیا ہے؟ سر پپیتے کے فائدے اس کا استعمال ہے. اگر آپ کی تلی خراب ہے، تلی بڑھ گئی ہے، موسٹلی ہماری خواتین کے جو 80% مسائل ہوتے ہیں نا آفٹر 30 ہماری خواتین کے سر وہ تلی کی وجہ سے ہوتے ہیں. پیٹ کا مٹکے کی طرف باہر نکل آنا اور یہ جو جوڑوں کے درد، یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں میری ہڈیوں میں بخار ہے، یہ جو ان لوگوں کو زیادہ دیر بخار نہیں اترتا بار بار بخار ہونا، یہ سارا تعلق آپ کی تلی سے ہوتا ہے. اگر آپ پپیتا کاٹ کے اس کو انگوری سرکہ نہیں ہوتا اس میں تر کر کے استعمال کریں 20 سے 30 گرام روزانہ تو تلی سے جڑے جتنے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. پپیتا کتنی مقدار میں کھانا چاہیے؟ ایک صحت مند آدمی کو 100 گرام سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے. پپیتے کا فل سائز ہے اس کا چوتھا حصہ؟ سر پپیتے تو 2-2 کلو کا بھی جو عام نارمل سائز کا جو پپیتا خربوزے سائز کا اس کا میرا خیال ہے کہ کوئی 6واں حصہ جو ہے اچھا چوتھا حصہ بھی نہیں. یعنی اگر ایک پپیتا کلو کا ہے تو 100 گرام اس کا 8واں حصہ ہے. اگر وہ زیادہ کھائیں تو نقصان ہے. اگر آدھا کلو کا ہے نا جی تو اس کا 8واں حصہ 50 گرام بنے گا. اگر ہم زیادہ کھائیں تو ایک تو یہ ہے کہ اس سے آپ کا پیٹ خراب ہوگا، پیٹ لوز ہوگا. اچھا پیٹ لوز ہونے کا خطرہ، ٹھیک ہے، پیٹ لوز ہو جائے گا. دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. کسی چیز بھی کو جب ہم اس کی مقدار سے یا اس کی حد سے کراس کریں گے تو لا محالہ اس کا الٹیمیٹلی ایک
سائیڈ افیکٹ آتا ہے، اس کا جسے نہیں کہتے ریورس آتا ہے، وہ نقصان دہ ہوگا۔ اگر ہم اس کو حد میں رہ کے استعمال کریں گے، اعتدال میں رہ کے استعمال کریں گے، تو ہم پھر اس کا مکمل اس کے فائدے جو ہیں ان سے استفادہ کر پائیں گے۔ حکیم صاحب بات ہماری چل رہی تھی گوشت پہ۔ اگر کوئی گوشت 100 گرام ایک انسانی جسم کو ضرورت ہے، لیور کو ضرورت ہے، جسم کو ضرورت ہے، اگر کوئی فرد گوشت 500 گرام کھا لیتا ہے تو جو اضافی گوشت ہے وہ انسانی جسم پہ کیا برے اثرات ڈالتا ہے؟ دیکھیں، بد ہضمی ہو سکتی ہے۔ آج کل جس طرح یہ گرمی کا موسم ہے، اس کو پیٹ خراب ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے ہیضہ ہو سکتا ہے، اس کے جسم اس کے معدے پہ ایک بوجھ ہے نا جی، ایک تو یہ ہے۔ اور اگر بد ہضمی ہو گئی، آپ کا معدہ خراب ہو گیا، آپ ہاسپٹلائز ہو گئے، تو وہی 500 گرام نے ایک دن کھایا، 5 دن آپ کی چھٹی ہو گئی، 5 دن آپ بھوک پہ چلے گئے نا۔ تو اگر پہلے ہی آپ 100 گرام کر کے کھاتے تو نہ آپ اس مشقت میں پڑتے، نہ آپ کا اضافی خرچہ ہوتا، نہ پریشانی ہوتی، نہ بیمار ہوتے، تندرست رہنا تھا۔ یہی بات ہے، جب ہم اپنی حد سے گزرتے ہیں نا جی، اس کا نقصان ہی ہوتا ہے ہمیں۔ کوئی نہ کوئی پنگا، کوئی نہ کوئی نقصان ہے۔ ہم اکثر لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ یار روزانہ آپ آدھا گھنٹہ سیر کرو، ٹائم ہی نہیں ہے جی۔ لیکن جسم جو ہے نا آپ کا، یہ سب سے بڑا طبیب ہے، یہ آپ کو مینج کرتا ہے۔ اگر آپ مہینہ 2 مہینے نہیں کرتے، اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ آئے گا، آپ اس پہ آ جائیں گے، فرش پہ آ جائیں گے، بیڈ پہ آ جائیں گے نا، تو کیا ہوگا؟ ہفتہ 10 دن آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ جو ریسٹ تھا، جو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ریسٹ کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس سیر کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہاں جی، وہ جو ہم آرام نہیں کر پا رہے تھے نا، ہم نے مثلاً 30 دن ہم نے آدھا گھنٹہ نہیں کیا، 15 گھنٹے ہو گئے، تو ہمارے 5 دن ریسٹ پہ چلے گئے، بیماری پہ چلے گئے، جسم نے اپنی کمی پوری کر لی۔ گوشت پہ تو ہم بڑی بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ کچھ ہمارے دیکھنے والے کو کچھ کوشچن ہوتے ہیں کہ بکری کا جو دودھ ہے اس کے کیا فائدے ہیں، بھینس کے دودھ کے کیا فائدے ہیں، گائے کا دودھ ہے، مکھن ہے، اونٹ کا ہے۔ تو بکری سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ بکری کا دودھ میں کوئی ڈفرینٹ باقی دودھوں سے وہ مختلف ہے، کیا اضافی خوبی ہے اس میں؟ دیکھیں جی، بکری سے پہلے جو بھیڑ کا دودھ ہے نا جی، اس کی 100 ملائی ہوتی ہے، اس میں چکناہٹ اتنی آتی ہے کہ اگر آپ 100 بار بھی اس کو آپ اگر پکائیں نا، ابالیں، تو ہر بار اس پہ ملائی آتی ہے۔ عام دودھ جو ہے نا، یہ بڑی خاص آپ بات بتا رہے ہیں، ایک دفعہ ملائی کے بعد دوسری دفعہ اس کی ملائی نہیں آتی۔ لیکن بھیڑ کے دودھ کی یہ خاصیت ہے کہ جب بھی آپ اس کو پکائیں گے، ابالیں گے، اس کے اوپر ایک لیئر آ جائے گی ملائی، اس میں چکنائی بہت زیادہ ہے، اس میں چکنائی۔ اس کی خوبی کیا ہے بھیڑ کے دودھ کی؟ بھیڑ کا دودھ خاص کر یہ جو ہمارے جو ادویات ہیں نا، ان میں اس کا مدبر کرنے کے لیے، جس طرح گوکھرو ہے، جسے بکھڑا ہم کہتے ہیں نا، یہ جو گوکھرو کو کیا کہتے ہیں؟ بکھڑا، ہاں، یہ جو ہمارے گردوں کے لیے، گردوں کے لیے بھی ہے کمر درد کے لیے، اور بانجھ پن کے لیے بھی ہے۔ خواتین یا مردوں کی؟ یہ دونوں کے لیے ٹھیک ہے، یہ بہترین ہے۔ یہ جو ہمارا خاص کر وٹامن ای جو ہے، ٹیسٹوسٹیرون جو ہے، اس کے لیے یہ کمال چیز ہے۔ تو اس کا جو بہترین استعمال ہوتا ہے، آج کل تو حکمہ حضرات اتنا تکلف نہیں کرتے نا جی، کہ اس کو ویسے لیا اور گرائنڈ کر لیا۔ اصل اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھیڑ کے دودھ میں ڈپ کیا جائے، اس میں اس کو دودھ کو جذب کیا جائے، اس کے بعد اس کو خشک کیا جائے، پھر جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو سر وہ پہلی خوراک سے ہی اس کے اندر اس کی تاثیر آپ کو ملے گی۔ آج کا رونا کس بات کا ہے؟ اگر فریش دودھ اگر لیں تو وہ کس لیے فائدہ ہوگا؟ وہی جسم کی تراوٹ کے لیے، جن لوگوں کو نیند نہیں آ رہی، جن کے جسم میں خشکی زیادہ ہے، اس کے لیے وہ بھیڑ کا دودھ۔ اور بکری کا دودھ؟ بکری کا دودھ ہلکا ہوتا ہے۔ ایسے بچے جن کو ماؤں کا دودھ راس نہیں آتا، یہ بڑی اہم بات آپ کریں۔ ہمارے کچھ میرے پاس فیملیز ایسی آتی ہیں کہ ان کو نا دودھ کوئی ہضم نہیں ہوتا، تو وہ بڑی پرابلم ہوتی ہے، بڑے مہنگے دودھ ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، کبھی 5-5 ہزار 6-6 ہزار کا ڈبہ آتا ہے، ہفتے 4 دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی بچے، ایسی مائیں جن کو عام دودھ ہضم نہیں ہوتا، وہ کیا کون سا دودھ لیں اور دودھ کے ساتھ کیا پروسیس کریں تاکہ وہ دودھ ہضم ہو؟ بکری کا دودھ، اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں اور 2-4 سونف اس میں ڈال کے پکا لیں۔ دار چینی نہیں؟ نہیں، سونف۔ اصل میں دار چینی کی جو مزاج ہے وہ گرم ہے، سونف ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ بکری کا دودھ لیا، اس میں اور پانی شامل کریں، اس میں پانی اور تھوڑا سونف ڈالیں، ابال لیں۔ اس میں مطلب آپ نے اگر 100 گرام دودھ ہے، 100 گرام پانی ڈالیں، اس میں تھوڑی سی سونف ڈالیں، اس کو پکائیں۔ 100 گرام دودھ میں 100 گرام پانی؟ ہاں جی، اس کو پکائیں۔ جب سونف کا ذائقہ نکل آئے، یا دودھ میں شامل ہو جائے، تو اس کو آپ استعمال کروائیں۔ اچھا، بکری کے دودھ میں اس خاصیت کی وجوہات کیا ہیں؟ بکری ہر چیز کھا لیتی ہے، پھرتیلا جانور اس کے دودھ میں مختلف جو ہے نا اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ اس کو گھر میں بھی رکھیں، کوئی پھل، کوئی سبزی، کچھ بھی ہو وہ کھا جاتی ہے۔ تو وہ تمام چیزوں کے، کسی بھی جانور کے دودھ میں
ان تمام غذا کے اثرات آئیں گے وہ جو استعمال کا وہ جو کھاتا ہے. تو بکری کی دودھ میں شفا اس لیے بھی ہے کہ وہ تقریباً ہماری گائے بھینسیں جو ہوتی ہیں ان کو ہم ونڈا ڈالتے ہیں مخصوص غذا وہ ڈالتے ہیں نا چارہ، لیکن بکری جو ہوتی ہے وہ ہر چیز کھاتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں شفا بھی زیادہ ہے اور اس کے فوائد بھی زیادہ اور اب آگئی بھینس. جی بھینس کا دودھ، بھینس کا دودھ اسے بادی کہا جاتا ہے. اسے مستی اور نیند کیوں آتی ہے؟ جی اس کو بادی کہا جاتا ہے نا، اچھا بادی ہوتا ہے اس میں سستی ہوتی ہے زیادہ. تو اس بلغمی بھی ہے. جی وہ بادی بلغمی ہی ہوتا ہے. جب بادی کا لفظ آئے گا بلغم آئے گی. بلغم آئے گی. تو گائے کے دودھ جو ہوتا ہے وہ ہلکا ہوتا ہے، اس میں بادی کم ہوتی ہے، اور اس کی آپ دیکھیں کہ گائے کی چستی اور بھینس کی سستی یہ دونوں چیزیں اس سے ظاہر کرتی ہیں کہ گائے کے دودھ میں کیا اثر ہوگا اور بھینس کے دودھ میں کیا اثر ہوگا. اس وجہ کہ اگر آپ بھینس کا لیتے ہیں تو آپ تیار رہیں کہ بلغم اور مستی اور اس کے لیے ہیں تیار ہیں. دیکھیں نا آج کل ہمارے ارد گرد دیکھیں نا بیماریوں کی وجہ کیا جی. ہمارے یہاں پہ لاہور میں نا جی وہ ایک لسی پینے کا رواج ہے، دہی میں آدھی دہی آدھا اس میں دودھ اور وہ بھی کچا. اچھا کچا دودھ سے پیڑے، کچا دودھ بھی نقصان ہے، اس میں پھر اس کے پیڑے وہ کھوئے والے. اب سر اس سے کیا ہوگا، اوپر سے برف کی ڈلیاں، آپ کا سسٹم سارا جا کے لاک ہو جائے گا، سارا سسٹم لاک ہو جائے گا. ہمارے معدے کو چاہیے حرارت، اس کو گرمی چاہیے، لیکن جب آپ اس کو ابلتی ہانڈی میں جب ٹھنڈا پانی ڈالیں گے تو وہ کیا ہوگا، وہ تو کسی کام کی نہیں رہے گی. حکیم صاحب عید کا گوشت ہر گھر میں ہے، ہر بندہ گوشت کھائی جا رہا ہے. بہت سارے لوگ بیمار ہسپتالوں میں ہیں، بہت سارے گھروں میں ادھر پڑا ہوا ہے ادھر پڑا ہوا ہے، معدے خراب ہو گیا، پیٹ خراب ہو گیا، ڈائجیشن کا سسٹم الٹ پلٹ ہو گیا. اب کیا چیز کو کہوا کو پھکی کیا لیں تاکہ ان کے معدے ٹھیک ہوں؟ اس میں جی سونٹ، سونڈ، زیرہ سفید، سونڈ زیرہ سفید، دار چینی، ان تین چیزوں کا ہم وزن لے لیں. سونڈ، زیرہ سفید، دار چینی، ہم وزن، اس کا آدھا وزن نوشادر ٹھکری، گندک آملہ سار، اور اس میں آپ آک کے پھول، آک کے پھول پرساری سے مل جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مکس کر لیں، اور ان کے ہم وزن اس میں کالا نمک ڈال کے اس کو گرائنڈ کر کے رکھ لیں. ٹھیک ہے. یہ کمال کی پھکی ہے. آگ کے پھول کی میں خاصیت بتا دوں، اس موسم میں ہیضے کا اس سے اچھا کوئی توڑ نہیں ہے، چونکہ آگ زہر ہوتا ہے نا، تو زہر کو مارتا ہے، تو یہ تریاق کے طور پہ کام کرتا ہے. تو اس موسم میں جتنے بھی معدے کے مسائل ہیں، وہ بھلے سہال کا مسئلہ ہے، بد ہضمی کا مسئلہ ہے، یا آپ کی اس کا مسئلہ خدا نخواستہ گیس کا، جس طرح کہ آج کل ہوتا ہے، بالکل. سبز مرچ کے ہیضے والے پیشنٹ کو سبز مرچ کے دانے اگر ڈالے اس کے پیٹ میں ڈالے جاتے ہیں، سبز مرچ ہو یا سرخ مرچ ہو، کوئی بھی ہو، وہ بہترین ہے. لیکن اس کے دانے کھلائے جائیں یا اس کو پوری مرچ کھلائی جائے، پوری مرچ کھلا دیں، کھلائیں اس کو. لیکن اگر پیاز آپ اس کو پانی پلائیں گے، پیاز کا پانی جو ہے اگر اس کو نکال کے اور اس کے اندر امرت دھارا کے چند قطرے ڈال کے آپ پلائیں گے تو وہ ایسا اکسیر ہے کہ فوری طور پہ ودن اے منٹس بندے کی طبیعت بحال ہو جاتی ہے. امرت دھارا ہمارے دیکھنے والے جانتے ہیں کہ ہر پنساری سے مل جاتا ہے، اور گھر میں وہ کہ نادر نیاب چیز ہے، وہ بہت ساری شفاؤں کا موجب ہے. اور اگر سکنجبی کا استعمال کیا جائے تو سکنجبین کا، سر دیکھیں اس موسم میں مشروبات کی اگر بات کی جائے تو سکنجبین جو ہے ہمارے معاشرے کی روایت ہے، کچی لسی ہمارے اس معاشرے کی روایت ہے، چاٹی کی لسی ہماری تہذیب ہے. یہ چیزیں وہ جو ہیں جو کے ستو، جو لوگ جو کے ستو نہیں وہ آب جو استعمال کریں، یعنی ایک حصہ جو کا اس میں 10 حصے پانی ڈال کے اس کو پکائیں، ایک حصہ جو اور 10 حصے پانی اس میں ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے پکائیں. جب وہ پانی آدھا جل کے نصف رہ جائے تو اس کو اتار کے اس کو میٹھا کر لیں یا اس کو نمکین استعمال کریں. کمال چیز جو آج کل جیسے موسم ہے، اور فالسے کا شربت جو ہے مصفہ خون بھی ہے، ٹھنڈا بھی ہے، اور اس میں اگر کالا نمک شامل کر لیں تو آزمہ دار بھی ہے. تو فالسے کا شربت کا کیا طریقہ، کیسے استعمال کیا جائے اسے؟ دیکھیں فالسے کا شربت اگر آپ گھر میں بنا کے رکھنا چاہتے ہیں تو 1 کلو فالسے کو گرائنڈ کریں، تو اس کا جوس نکال کے اس میں آپ کوئی 1.5 کلو چینی ڈال کے تو اس کی کم از کم 2-3 بوتلز بن جائیں گی، ان کو بنا کے رکھیں اور 2 چمچ خالی پیٹ ٹھنڈے پانی میں ڈال کے پئیں. وہ آپ کی جسم کی گھبراہٹ، زیادہ پیاس لگنا، گلے کا خشک ہونا، یہ حلق کا جو خشک ہونا، اور جو زیادہ پسینے کا آنا، بار بار پیاس کا لگنا، ہاتھ پاؤں میں جلن کا ہونا، ان سارے مسائل سے آپ کو جان. جی فالسے میں یہ اور اس میں آپ کو بھوک بھی لگے گی.
آپ کا ہاضمہ بھی بہتر ہوگا، اور خون بھی صاف کرے گا، خون بھی صاف کرے گا. اور جس سے اس معاشرے میں، اس ماحول میں جو جیسے اچنگ ہے، خارش ہے، یہ دانے شانے ان سے انشاءاللہ نہیں اگر فالسا فریش لا کے اس کا جوس یا گرائنڈر کر تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ 100 گرام لے، اس کو گرائنڈ کریں، اس میں تھوڑی سی شکر ڈالیں، اس میں میٹھا ڈالیں، پانی ڈال کے آپ 2 گلاس بنا کے پئیں، بہترین ہے وہ. یہ کہ آپ بتا رہے اگر ہیضہ کسی بندے کو اوور ایٹنگ سے جی فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے، اس کا ہیضہ ہو گیا، اس کا پیٹ خراب ہو گیا، اس کو موشن بھی آ رہے ہیں اور اس کی وامٹنگ بھی ہو رہی ہے، تو اس کو کیا کرے وہ بندہ؟ اس کے لیے تو اگر تو زیادہ ہے، بیماری کی شدت ہے، تو پھر گھر میں بیٹھ کے وقت ضائع نہ کریں، مریض کو ایمرجنسی میں لے جایا جائے. بڑی بات کیا. یہ بھی مریض کے ساتھ ایک ظلم ہوتا ہے کہ ہم ٹوٹکوں پہ لگے رہیں. اگر پیشنٹ ایمرجنسی جو ہے وہ ہمارے ہاسپٹلز میں ہی ہے. اگر آپ کو کسی کی زندگی سے پیار ہے تو سب سے بہتر یہ ہے، بھلے وہ لو لگے یا ہیضے کا مسئلہ، کوئی بھی ایسا مسئلہ جس میں جان جانے کا خطرہ ہے، اسے آپ فوری طور پہ، جیسی ٹرپ لگائیں گے آپ کو وامٹنگ شومٹنگ رک جائے گی فوری. سر دیکھیں نا، آپ کے جسم سے جو چیزیں نکل رہی ہیں وہ ہر لمحہ کمزور کرتی جا رہی ہیں. میں یہاں پہ اپنے ناظرین کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہر علاج کی اور ہر جو ہمارے جتنے بھی سسٹم ہیں ہمارے معاشرے میں، بھلے وہ ایلوپیتھی ہے، ہومیوپیتھی ہے، نیچروپیتھی ہے، یا ہماری جو روحانی لوگ ہیں، ان کی اپنی اپنی اہمیت ہے اور ان کا اپنا اپنا ایک مقام ہے. لیکن جہاں جس کی ضرورت ہے اس کو وہیں پہ استعمال کیا جائے، جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ آپ خدا کے واسطے بلا وجہ اپنا وقت، اپنی صحت برباد نہ کیا کریں. حکیم صاحب ہمارے دیکھنے والے سارے جو جسمانی صحت پہ بڑا زور لگاتے ہیں، اس میں ڈرائی فروٹ چل رہے ہیں، گوشت چل رہے ہیں اور مختلف چیزیں چل رہی ہیں، تو جو پرندوں کا گوشت ہے یا مرغی کا گوشت ہے تو وہ اس کی اور ان گوشتوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں جی، مرغی کا گوشت یا پرندے کا گوشت، جس طرح بطخ ہے، فاختہ ہے، کبوتر ہے، یہ تتر ہے، تلیئر ہے، جتنے مرغابی ہے، بٹیر ہیں، مرغابی ہے، ہاں. ان کے گوشت جو ہیں وہ یہی سمجھیں کہ اگر یہ گوشت سلور ہے تو وہ سونا ہے. یعنی کہ آپ ہائیلی اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. ہاں، اس لیے میں کر رہا ہوں کہ ان میں کولیسٹرول نہیں ہوتا، وہ سارے جسم کو گرم رکھنے والے ہیں، خون کو پتلا کرنے والے ہیں، خون کی روانی کو بہتر کرنے والے ہیں، وہ اعضائے رئیسہ کو طاقت دینے والے ہیں، جو ہمارے قوا، ہمارے اعضاء، ہمارے اس میں ارواح. برائلر بالکل شامل نہیں ہے. نہیں، برائلر نہیں سر، بالکل شامل نہیں. وہ تو بیچارہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. نسخہ نہ کہنا پیچھا. جو اپنا سہارا نہیں بن سکتا اس نے کسی کو سہارا کیا دیا. میں سمجھ گیا ہوں. اس میں تتر ہے، مرغی، دیسی مرغی ہے، دیسی مرغی، بطخ بھی ہے، بطخ بھی ہے، جتنے بھی یہ تتر دوسری چیز، خرگوش. خرگوش کے بارے میں جی میں، تتر ہے، تلیئر ہے، مرغابی ہے، سارے گوشت یہ ہے. جتنے بھی پرندے جسے پروں والے جو ہیں، اگر وہ گوشت آپ کو اویلیبل ہے تو وہ گوشت آپ کے انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیں کبوتر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ہمارے ہاں، آج بھی ہمارے معاشرے کا یہ روایت کا حصہ ہے، اگر کسی کو فالج ہو جائے یا لکوہ ہو جائے تو کہتے ہیں جنگلی کبوتر کا گوشت کھلاؤ، یہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کے جان کہتے ہیں اس بارے میں؟ یہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ساتھ علاج کیا جائے اور بطور ایک سپورٹنگ میڈیسن کے وہ استعمال کیا، وہ بہترین ہے. ہاں، صرف کبوتر پہ انحصار کرنا یہ بہرحال کم علمی ہے. صرف اس پہ نہیں جانا. نہیں، اس پہ نہیں جانا ہے. کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ جو حکیم صاحب نے بڑی پیاری بات، اگر آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی، اگر آپ کی موشن اور وامٹنگ آپ کو زیادہ آ رہی تو اس وقت آپ ٹوٹکوں پہ جانے کے بجائے کسی مستند، کسی ہاسپٹل، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کا فوری اور بہتر علاج کر سکتا ہے. اچھا، یہاں میں یہ بات بھی ناظرین کو بتائیں گے کہ صرف غذا کو سب کچھ سمجھ لینا یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے. غذا حفظ مات قدم کے طور پہ بہت اعلیٰ ہے، ہمارے جسم کی ضرورت ہے، ہمارے جسم کے پورے نظام غذا سے ہی چلتے ہیں. لیکن جب خرابی آ جاتی ہے تو پھر اس کو درست کرنے کے لیے دوا ضروری ہے. دیکھیں، دوا جسٹ لائک اے مکینک، غذا جسٹ لائک اے پیٹرول یا فیول. گاڑی خراب ہو جائے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے مکینک کے پاس ہی جانا پڑے گا. اگر آپ کے جسم میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے تو آپ کسی ماہر معالج سے ملیں اور اس سے اپنے دوا تجویز کروائیں. فیس بک پہ بیٹھ کے مفت کے مشورے نہ لیں، فون پہ لوگوں کو تنگ نہ کریں کہ جی مجھے یہ ہو گیا، مجھے یہ بتائیں. اس طرح میرے بھائی آپ کو فائدہ بالکل نہیں ہوگا. آپ کسی سے جا کے ملیں، اس چلنے میں بھی برکت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں حکیم صاحب، میں ذاتی طور پہ بڑا میں اس پہ غور بھی کیا اور میں اس کو پسند بھی کرتا ہوں کہ انسانی جسم جب بھوک کے عالم میں ہوتا ہے، بھوک کی کیفیت میں ہوتا ہے تو وہ بہترین ہوتا ہے. تو کیا بھوک میں وہ زیادہ ایکٹیو، زیادہ چست، زیادہ پھرتیلا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ آپ نا جی وہ درویشوں والی بات کر رہے ہیں. خیر ہم تو طالب علم ہیں. اصل میں خالی معدہ جو ہوتا ہے یہ آپ کے اندر ضبط نفس پیدا کرتا ہے. تزکیہ نفس، آپ کی جو قوت ہے برداشت کی اس کو
بڑھاتا ہے. پیچھے ہم رمضان گزرا ہے نا جی, اس میں یہی تھا کہ وہ پورے مہینے کی پریکٹس تھی کہ ہم نے اپنے آپ پہ قابو کیسے کرنا ہے. مجھے یاد ہے اللہ جنت بخش والد مرحوم حکیم والد صاحب, ان کے پاس ایک نا بزرگ آتے تھے, درویش تھے, میں چھوٹا سا ہوتا تھا, تو وہ بابا جی کے منہ میں دانت بھی نہیں تھے, بالکل بزرگ تھے. وہ یہ بس یہی کہتے رہتے تھے, مر مر وے خسما تو مرنا تے کر وسنا. ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کیا کہہ رہے ہیں. مر مر وے خسما تو مرنا تے کر وسنا. والد صاحب سے پوچھا, کہتے بیٹا بڑے ہو جاؤ گے سمجھ آ جائے گی. آج ہم آپ جیسے جب اللہ والوں کے پاس بیٹھے تو سمجھ آئی ہے کہ یہ خصم اصل میں نفس ہے. اور میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ آدمی رات کی خشک روٹی پانی میں بھگو کے کھاتے تھے, وہ تازہ روٹی بھی نہیں کھاتے تھے. سبحان اللہ ہے. وہ کہتے تھے کہ اپنے نفس کی مخالفت کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے سارے معاملات پہ تمہاری طاقت آ جائے, جتنی نفس کی مخالفت کرو اتنے تم طاقتور ہوتے جاؤ گے. کہا جاتا ہے کہ کھانا اس وقت ہے جب آپ کو بھوک لگی ہو. اگر آپ کو بھوک نہیں ہے تو کھانا نہ کھائیں ایک. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا پیٹ خراب ہے تو وقت دیں جب آپ کو بھوک لگتی ہے. کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیں, تندرستی کے دو اظہار یہ ہیں. جب آپ کو خوب بھوک لگ رہی ہو اور آپ کو نیند بھرپور آ رہی ہے, سمجھیں آپ تندرست ہیں, آپ کی مشین ٹھیک کام کر رہی ہے. مشین ٹھیک کر رہی ہے. رہی آپ کا جو سوال ہے, اس بات کا جواب یہ ہے کہ بھوک ہمارے یہاں جو اس معاشرے میں کھایا جاتا ہے نا, یہ عادتاً کھایا جاتا ہے. ہمارے یہاں ٹائم ٹیبل ہے, ناشتہ اتنے بجے کرنا ہے, دوپہر کا کھانا آپ کا ڈائننگ سجگی آپ آگے آپ نے کھا لیا. یعنی ہمیں طلب ہے یا نہیں ہے, ہم عادتاً کھا رہے ہیں, ہم اپنے جسم کی ڈیمانڈ کے مطابق نہیں چل رہے. اگر ہم آج بھی دیکھیں کہ اگر مجھے دوپہر کو بھوک نہیں تو مجھے نہیں کھانا چاہیے, اگر رات کو بھوک نہیں ہے تو نہیں کھانا چاہیے. بلکہ یہ بھوکا رہنا آپ کے لیے تندرستی کا ذریعہ بنے گا. آپ کے جسم کے اندر وہ فاضل مادے جو رکے ہوئے ہیں وہ جب برن ہوں گے نا ریسائکلنگ میں, تو آپ کو توانائی زیادہ ملے گی, آپ کا جسم ان سے پاک ہوگا, آپ تندرست ہوں گے, صحت مند ہوں گے. لیکن چونکہ ہم بھرے پہ وہ ڈالتے جا رہے ہیں عادتاً, یہ ایک غیر صحت مندانہ عادت ہے. آپ کا جو یہ پوائنٹ وہ بڑا ویلڈ ہے کہ جب تک بھوک نہ لگے کھانا بالکل نہیں کھانا چاہیے, اور کھانا ہمیشہ بھوک رکھ کے کھانا چاہیے. پیٹ بھر کے کھانا چاہیے, جی بھر کے نہیں کھانا چاہیے. پوری دنیا میں ایک اویئرنیس آتی جا رہی ہے, جو پاکستان میں بھی ماشاء اللہ بہت سے لوگوں کو آ گئی ہے کہ کھانا جو ہے نا وہ شام کے فوری بعد کھا لینا چاہیے. جو لوگ رات کو 12 بجے کھا رہے ہیں, 1 بجے کھا رہے ہیں, 11 بجے کھا رہے ہیں اور کھانے کے بعد فوری سو گئے, یہ کتنی غیر صحت مندانہ ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے. دیکھیں جی, بات تو ویسے بڑی اختلافی سی ہے کہ یہ پیچھے ہمارے یہ 8 بجے کا ٹائم ہوا تھا. یقین کریں یہ بڑا صحت مندانہ طرز عمل ہے. مستقل طور پہ پاکستان میں یہ رات کو 8 سے صبح 8 بجے تک, یعنی صبح 8 سے لے کے نا جی 8 بجے تک کر دیا جائے. ایک تو لوگوں کے گھروں میں خوشیاں بہت ہیں, بچے خوش ہوتے ہیں کہ باپ ٹائم پہ آ گئے, بیویاں خوش ہوتی ہیں کہ چلو ٹائم پہ آ گئے. آپس میں ایک جو ہے نا کہ سوشل جو ہے انوائرمنٹ بڑھتا ہے, اچھا ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہر کام ٹائم پہ ہو جاتا ہے. ایک آدمی رات کو 12 بجے دفتر سے واپس آیا ہے, اس نے کھایا وہیں پہ لیٹ گیا, سر وہ انتہائی بیمار طرز عمل ہے. آپ شام کا کھانا ٹائم پہ کھائیں, اس کے بعد 2 گھنٹے 3 گھنٹے آپ اٹھیں بیٹھیں چلیں پھریں پھر سوئیں گے تو پھر آپ 70% تک بیماریوں سے بچ جائیں گے. یہ ایک مفید طرز عمل ہے. ارلی سلیپر ارلی رائزر. بالکل, وہ جو کہا جاتا تھا نا کہ صبح جلدی اٹھنا رات کو جلدی سونا, یہ ایک تندرستی ہے, ایک عقل مندی کی ایک نشانی ہے. تو وہ بالکل ٹھیک ہے. کچھ پیشنٹ میرے پاس حکیم صاحب ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ رات کو ہم سو رہے تو اچانک خوراک جو ہے نا اٹھ کے گلے کی طرف آتی ہے اور سانس کی نالی میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے, تو وہ کیا بے دیکھی بد ہضمی ہوتی ہے, کیا پرابلم ہوتی ہے اس میں؟ سر اس کی وجہ ایک تو اوور ایٹنگ ہوتی ہے. آپ پوری دنیا میں سروے کر کے دیکھ لیں, اٹھا کے دیکھ لیں کہ دنیا میں جتنی بیماریاں جتنی اموات ہیں وہ بسیار خوری کی ہیں, اوور ایٹنگ کی ہیں, کم کھانے کی نہیں ہیں. آپ نے اتنا زیادہ کھا لیا کہ جب اب لیٹے ہیں تو اس نے واپس ہی آنا ہے نا جی. جو ابھی ہم نے بات کی ہے کہ آپ نے بھوک رکھ کے کھانی ہے, یعنی کہ آپ سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے کم از کم 4 گھنٹے پہلے, اگر آپ نے ڈائجیشن کا پروسیس پورا ہو جائے پھر آپ لیٹیں. مجھے کچھ لوگ ملے, مجھے کہا کہ جب رات کو میری بیوی یا میں سوتا ہوں تو اچانک ہم اٹھ جاتے ہیں, خوراک منہ کو آتی ہے, ہماری سانس کی نالی میں پھنستی, بڑی مشکل سے سانس, اس کی وہ بعض اوقات بہت سیریس ڈینجرس ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اگر آپ کھانا 2-3 گھنٹے پہلے کھائیں گے تو وہ ڈائجسٹ ہو جائے گا, پھر اوپر نہیں آئے گا. سر نیند سکون کی آئے گی آپ کو. جی جی جی. اگر آپ 3-4 گھنٹے پہلے کھا لیں گے آپ پرسکون سوئیں گے, پرسکون, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو کسی قسم کی رات میں وہ جو اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو خراٹے بڑے آتے ہیں,
وہ بیچارے ٹکاریں بڑی بڑی لے رہے ہوتے ہیں. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں مسجد میں ایک آدمی وہ ٹکار لیتا تو پورے مسجد والے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہ اپنی خوردنی عادات ہیں جن پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. ہم اپنی عادات کو صحت مندانہ بنا کے ٹائم ٹیبل بنا کے کم از کم ہماری خوراک میں 8 سے 10 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے کم از کم، ورنہ 12 گھنٹے کا وقفہ تو بہت اچھا ہے. آپ صبح کھائیں، صبح 8 بجے کھائیں ناشتہ کریں اور شام کو 6-7 بجے کھانا کھائیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہفتے میں 7 دن گوشت نہیں کھانا چاہیے. ہفتے میں کتنے دن گوشت کھانا چاہیے کہ نارمل آدمی کو؟ دیکھیں اگر تو آپ وہ جو ایک متعین مقدار ہے 100 گرام ہے تو روز بھی کھائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا بہترین طریقہ یا کسی سبزی میں مکس کر کے کھائیں. کدو ہے، ٹنڈے ہے، اور شوربے والا استعمال کریں، سالن شوربے والا استعمال کریں اور وہ اچھے طریقے سے پکا ہوا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے ایک دن ہی اگر آپ نے آدھا کلو کھانا ہے تو پھر لا محالہ پھر آپ اگلے 5 دن تو چھٹی کریں نا، کیونکہ وہ ہفتے پورے کی آپ نے جو خوراک ہے وہ تو آپ نے پوری کر لی. حکیم صاحب سلامت رہیں، خوش رہیں، جیتے رہیں. خوراک کے حوالے سے، گوشت خوری کے حوالے سے، گوشت مختلف جانوروں کا گوشت، مختلف جانوروں کا دودھ، آپ نے ایک سیر اصل گفتگو کی ہے. یقیناً ہمارے دیکھنے والے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. یقین کریں جو کم کھاتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، جو زیادہ کھاتا ہے وہ بیماریوں کا شکار. اگر بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یورک ایسڈ ہے، کڈنی پین، فلاں، موٹاپا، یہ ساری بیماریاں آپ کے نا اس طرف جاتی ہیں. تو ہمیں خیال رکھنا ہے ایسی چیزوں کا. جی حکیم صاحب. دیکھیں کم کھانے کا ایک فلسفہ ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے نا جی تو اس کی زندگی اور اس کی خوراک لکھ دی جاتی ہے کہ کس نے کتنا کھانا ہے. یہ ایک نقطہ نظر ہے. مثلا شوگر کے مریض ایک آدمی ہے، اس کی عمر 60 سال ہے اور اس نے میٹھا جو ہے وہ 2 من کھانا ہے. اب وہ اپنا میٹھا آدھی زندگی میں پورا کر لیتا ہے تو اگلے پھر آدھی زندگی اس نے شوگر کی بیماری میں رہنا ہے کہ بھئی تو میٹھا نہیں کھا سکتا. اچھا جو بندہ جتنا کم کھاتا ہے اتنی زندگی اس کی طویل ہوتی ہے. آپ جتنا زیادہ کھائیں گے آپ اپنے حصے کا جتنا جلدی پورا کر لیں گے اتنی جلدی آپ. بلکہ خواتین و حضرات مجھے کچھ ایسے ڈائٹیشین ملے خوراک کے، میں نے کہا 35-40 کے بعد گوشت آپ کے لیے زہر بن جاتا ہے. کیوں کہ آپ کے اعضاء کمزور ہوتے ہیں، آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے. اگر گوشت کھانا آپ کے لیے زہر بن جاتا ہے کچھ لوگوں کے لیے جن کو ڈائجسٹ ہوتا ہے اٹس اوکے. کچھ لوگوں کے یورک ایسڈ کا باعث بنتا ہے، کولیسٹرول کا باعث بنتا ہے، لیور کا پرابلم بنتا ہے، ہارٹ کا پرابلم بنتا ہے. لہٰذا وہ چیزیں کھائیں جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں. آقا کریم کی سنت پہ عمل کریں. اس وقت چھوڑ دیں جب آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے. تھوڑا کھائیں تاکہ آپ زندہ رہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی خوراک کا سسٹم، نظام، ہر چیز ٹھیک رکھے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ حکیم صاحب آپ کا بھی شکریہ. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.